बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह ही के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह ही की हैं जो हर चीज़ से बेऐब है और साहिब इल्म है। तो आज का जो मेरा मौजू रहेगा वो रहेगा सूरतुल जिन से जन्नात की हाज़री और जन्नात गायबाना तरीके से आपकी अल्लाह के इससे मदद करेंगे। एक ऐसा वजीफ़ा है जिसको तमाम लोग इसको करते हैं लेकिन नाकामी का उनको सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं सूरतुल जिन से कौन से ऐसे अमल हैं जिससे हम मतलब कि जन्नात को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं और अपने दीगर काम उनसे जायज़ तरीके से वो हमारी मदद कर सकते हैं, यानी कि करवा सकते हैं। अब इसके लिए क्या चीज़ें दरकार है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें काफ़ी अमल निकलते हैं सूरतुल जिन से, जैसे कि सूरतुल जिन की पहली 4 आयतें और इसी तरीके से एक मुकम्मल सूरतुल जिन का भी अमल निकलता है, ठीक है ना। और सूरतुल जिन से पहले 7 आयतों से भी निकलता है, 2 आयतों से भी निकलता है, लेकिन उसकी मुख्तलिफ़ नौइयत है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम आपको आसान तरीका बताएंगे जिसको आप पढ़ भी सकें और तादाद पूरी भी कर सकें। बहुत ही अच्छा अमल है और इसको आप यकसुई के साथ पढ़ेंगे। इसके पढ़ने से पहले शराइतें सुन लें। सबसे पहले आपकी हरूफ की दुरुस्तगी का होना बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, हरूफ की दुरुस्तगी का सही होना बहुत ज़रूरी है। अब मिसाल के तौर पे अब सूरतुल जिन की पहली 4 आयतों का मैं अमल आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के इससे आपने इसी तरीके से पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ओहिया इलैया अन्नहुस तमा नफरुम मिनल जिन्नी फ़कालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा यहदी इला रुश्दी फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा व अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबातिन वला वलदा व अन्नहु काना यक़ूलु सुफ़ीहुना अल्लाहि शताता। अब शताता तक, अब देखें मैंने ये पढ़ा है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ जो आमिल है इसको जो पढ़ता है, अगर वो इसी तरीके से पढ़ेगा जैसे मैंने पढ़ के आपको सुनाया। अब यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, वो इस तरह पढ़ते हैं कुल ओहिया इलैया अन्नहुस तमा नफ़रुम मिनल जिन्नी फ़क़ालू इन्ना समीना कुरआनन अजबा यहदी इला रुश्दी फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा वन्नाहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ वला वलदा वन्नाहु काना सुफ़ीहुना अल्लाहि शताता। अब देखिए इसमें मैंने 4-5 गलती कर गया हूँ। अब एक लफ्ज़ है बीच में, थोड़ा समझिएगा। फ़क़ालू, अब पढ़ने वाला क्या पढ़ रहा है, फ़क़ालू। ये फ़क़ालू लफ्ज़ नहीं है। यही तो जब आप कुरान को गलत पढ़ते हो ना, फिर उसका जो मौक़ल होता है, उस हरूफ का ताकत है ना, वो फिर आपके जो काम बने हुए होते हैं उसको भी बिगाड़ना शुरू कर देता है और आपको बद्दुआ भी करता है और आपको रज्जत भी देता है, माली या फिर रूहानी, यानी कि आपके नुकसानात होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि एक आदमी मुसलसल नमाज़ पढ़ता है, कुरान हाफ़िज़ है या नहीं भी है, तहज्जुद पढ़ता है, लेकिन ज़्यादा परेशानी आती हैं, नुकसान होने लग जाते हैं, क्योंकि वो बेचारा नहीं जानता होता कि भाई मैं हरूफ को गलत पढ़ रहा हूँ। अब एक लफ्ज़ है अस्सलाम वालेकुम, दूसरा लफ्ज़ है अस्सलाम वालेकुम। अब अस्सलाम वालेकुम क्या मतलब है, तुम्हें मौत आए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, तुम पर सलामती हो। तो देखो फ़क़ालू, अब आप पढ़ेंगे इसके अंदर जितने भी जो नॉर्मल जिनका उस्ताद नहीं होता, इसलिए कहते हैं पीरो मुर्शिद का होना ज़रूरी है, अपना कोई पीरो मुर्शिद रखे ताकि जो आपकी रहनुमाई करता रहे। ये लफ्ज़ है फ़क़ालू, ये लफ्ज़ है, इसको खींचना है थोड़ा सा, ठीक है ना। ये हरूफ की, क्योंकि इस चीज़ पे मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत अरसा पहले इसी तरह गलतियाँ की जिसके मुझे काफ़ी नुकसान आता है, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो पाक परवरदिगार रास्ता दिखाता है। तो मैंने हरूफ पे गौर करना शुरू किया और इसी तरीके से इसको पढ़ना शुरू किया और उसमें फिर मुझे फ़ायदे आना शुरू हुए। तो इसलिए आपने इसी तरीके से आराम आराम से पढ़ना है, ठीक है ना। एक और लफ्ज़ यहाँ पे लोग गलती करते हैं, वो भी मैं ऐड कर दूँ। अब एक लफ्ज़ है कुल ओहिया इलैया अन्नहुस, अन्नहुस पढ़ रहे होते हैं, अन्नहुस नहीं है, अन्नहुस तमा नफरुम मिनल जिन्नी
فَقَالُوا إِنَّا سِمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. اب دیکھیں میں نے جس طرح پڑھا ہے آرام آرام سے، اسی طریقے سے بھائیوں آپ نے یہ جو پہلی 4 آیتیں ہیں شططا تک، قل اوحی سے لے کے شططا، ٹھیک ہے نا. اب شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دفعہ پڑھنی ہوگی. اس کی ٹوٹل تسمیہ ہے جی 1100 مرتبہ. 1100 مرتبہ. بہت سارے لوگ عمل بتا رہے ہوتے ہیں سورۃ الجن کی پہلی 4 آیتیں، اب وہ کہاں تک بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو؟ احدا تک. یعنی کہ لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کے وہ جو بتانے والے ہوتے ہیں وہ بھی غلط بتا رہے ہوتے ہیں. وہ اسی طریقے سے جب لوگ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ زندگی میں عمل نہیں کیے انہوں نے، تو اس لیے وہ غلط رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. اس طرح نہ عمل کریں. تو قل اوحی سے لے کے شططا تک دوبارہ اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ہر دفعہ رپیٹ کرنا ہے. شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ کو، پھر سے میں یہ رپیٹ کروں گا کہ بھائی آرام آرام سے پڑھنا ہے یہ عمل. قل او، اپنے الفاظ پہ فوکس رکھنا ہے، یکسوئی کے ساتھ، پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ. اب پرہیز جلالی اور جمالی کیا ہوتا ہے وہ میں تھوڑا آگے تذکرہ کروں گا. فی الحال ہم اس عمل کو کمپلیٹ کرتے ہیں. 1100 مرتبہ اس کی تعداد ہے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی. اب درود ابراہیمی ہم کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید. اب یہاں پہ لوگ کیسے درود پڑھتے ہیں؟ اکثر ہمارے لوگ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید. یہ غلط درود پاک پڑھتے ہیں بالکل. حروف کا کٹ جانا، حروف کو غلط پڑھنا، یہ الٹا موت آنے، رزق میں کمی آنے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت آنے کو دلیل کو ظاہر کرتا ہے. اب آپ جب اللہ تعالیٰ کا کلام غلط پڑھو گے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کا کلام نہ پڑھا کریں. اگر آپ کو عربی نہ آئے تو میرے بھائیوں آپ اس کو اردو میں پڑھ لیا کرو. کاش جتنے علماء کرام بیٹھے ٹی ویوں کے اوپر، کاش وہ ان باتوں پہ غور دلاتے تو یقیناً اجر عظیم پاتے. اگر جن بھائیوں کو عربی نہیں آتی تو بھائیوں اس کو اردو میں پڑھو، کیونکہ ہماری زبان اردو ہے. تو اسی طریقے سے بھائی آپ کو سختی کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی اس چیز پہ فوکس کرو، حروف کی درستی. یہ غلطی پہلے ہم بھی کرتے آئے ہیں، اور مجھے بھی اس چیز کا علم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ کوئی بھی انسان عقل کل نہیں ہوتا، ماں کے پیٹ سے کوئی نہیں سیکھ کے آتا. اور جب ہم نے جانا کہ یار ہم غلط پڑھ رہے تھے یہ کیا ہے، تو اسی طریقے سے حروف اپنی طرف سے جتنا ہو سکو پہلے اس کو یاد کرو، اور کسی صحیح قابل انسان جو عربی میں مہارت رکھتا اس کو سناؤ. اور اس کے بعد یا پھر اگر ایسا انسان نہ ملے تو ریکارڈنگ کے ذریعے اپنی آواز ریکارڈ کرو، اور اس عربی کو کتاب میں دیکھو کیا میں نے صحیح پڑھا ہے یا نہیں، اس کو سنو. اس کو آرام سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں تک ختم ہو گیا. اب یہاں پہ آپ نے ایک اکیلے کمرے کا انتظام کرنا ہوگا. اکیلا مطلب یہ کہ اکیلا گھر. ہاں جی، اب اکیلا گھر اس دور کے اندر بہت مشکل کام ہے. اب آپ کہیں گے 1 منٹ تھوڑا ہولڈ کیجئے گا، یہ تھوڑا میں موبائل سائلنٹ پہ لگا لوں، اس سے پہلے مجھے کوئی تنگ کرے تو فائدہ کوئی نہیں ہے جی. ہاں جی، تو اب اکیلا گھر جو ہے اب میرے پاس تو اویلیبل ہے، لیکن آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ فیملیز ہوتی ہیں، چھوٹے گھر ہوتے ہیں، شہروں میں بنے ہوتے ہیں، کیونکہ آبادی ہوگی، کیا کہتے ہیں، رقبوں کو ختم کر دیا گیا، زرعی رقبے کو، تو لوگ چلے پڑے اپنی قیامت کی طرف برپا ہو گئے. تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ کہ اب اس کے لیے آپ پریشان نہ ہوں. تو پہلی جو پیورٹی ہے، آپ کہیں کرائے کا مکان لیں اور اس مالک مکان کو بتائیں کہ بھائی میں ادھر کیا کہتے ہیں میرا روحانیت کا سلسلہ آپ نے مجھے تنگ نہیں کرنا. ہاں جی، اس سے اجازت لے اور پھر اپنا کوئی مکان لے. یہ عمل دوستو یاد رہے، یہ 40 دن کا عمل ہے، 40 ڈیز، 40 دن. ہاں جی، تو وہاں پہ اس مکان کو اچھے طریقے سے روغن کروائے، بالکل صاف ستھرا ہو، روغن کر، زمین کچی ہو، پکا فرش کوشش کرے نہ ہو، اور دیواریں بے شک پکی ہو کوئی چیز، لیکن جہاں جو کمرے میں بیٹھا جائے وہ کچا ہو. کچے سے فائدہ یہ ہوگا کہ حصار کرنے میں آسانی ہوگی، چوڑی گاڑنے میں آسانی ہوگی، وہ بہت بہت بہترین چیز ہے. اگر بائی چانس ایسا نہ ہو سکے
تو فرش پہ کر سکتے ہیں، چوک ہوتا ہے اس پہ 4 کل 3 مرتبہ اور 11 مرتبہ درود تنجینہ اور 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ چوک کے اوپر اس کو اندر ٹھہر کے اس کو حصار کر دے، تو اس سے بھی انشاءاللہ حصار ہو جائے گا۔ تو اگر کچی جگہ ہے تو نیا چاقو لے اور اسی طریقے سے اس پہ پھونک مارے اور گول دائرہ کر کے اس میں بیٹھ جائے، اور اسی طریقے سے اس پڑھائی کو شروع کرے، قبلہ کی طرف منہ کرے اور اس کو شروع کر دے، اور ٹھیک رات 11 بجے عمل ہونا چاہیے۔ اور یہ آپ نے کسی سے ذکر نہیں کرنا کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں، لیکن بیٹھنے سے پہلے کپڑوں کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ جسم کی جو اب بال ہوتے ہیں، شرمگاہ کے بال ہو گئے، بلگوں کے بال ہو گئے، جسم کے جو ضروری ہیں کاٹنا، وہ آپ نے صفائی خاص عمل سے پہلے کوشش کریں یہ کر لیں، لیکن عمل شروع کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ آپ اپنا یعنی کہ صدقہ خیرات لازمی کریں، جیسے کہ 5.5 کلو تو 5.5 کلو گوشت کسی کتے کو کھلائے، کسی جیسے جنگلی کتے ہوتے ہیں جنگلوں میں کسی جگہ پہ صدقے کے نیت سے، اور 5 کلو جو باجرہ ہوتا ہے چڑیوں کا وہ ڈالے، نیت کرے، اور اسی طریقے سے 5 من گھاس جو ہوتا ہے یعنی کہ زیادہ سے زیادہ کسی بھینسوں کو ڈالے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ چرند پرند یعنی کہ جانور وغیرہ ان کو یعنی کہ صدقہ کرے، یہ 3 صدقے لازمی کرے، ویسے زیادہ ہیں لیکن میں نے آپ کو 3 بتائیں، یہی بہت ہیں۔ اور کرنے کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے اپنی حروف تہجی زکوٰۃ ادا لازمی کریں۔ حروف تہجی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے اس پہ میں ایک الگ سے ٹاپک بناؤں گا، کیونکہ اگر ابھی میں نے چھیڑ دیا ٹاپک تو یہ کم سے کم گھنٹہ گزر جائے گا، تو اسی طریقے سے اس پہ الگ میری ویڈیو بنے گی۔ اور اس کے علاوہ حروف تہجی زکوٰۃ کے علاوہ اس کو چاہیے کہ پرہیز جلالی اور جمالی۔ اب پرہیز جلالی اور جمالی کی کیا چیز ہے؟ آپ جب تک عمل چل رہا ہے آپ تب تک یہ 2 سے 3 چیزیں کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی چیزیں نہیں کھا سکتے۔ یعنی کہ میں یوں سمجھاتا ہوں کہ پہلے نمبر پہ جو کی روٹی، پانی، اور ساتھ میں کھجوریں، اور ساتھ میں پھیکے چاول، یہ 4 چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دنیا کی کوئی چیز نعمت نہیں چکھ سکتے، اجازت نہیں ہے۔ اب یہ 4 چیزیں زندہ رہ سکتا ہے، یہ 4 چیزیں مرتا نہیں ہے بندہ، کیونکہ ہم نے کی ہے تو ہمیں اس چیز کا تجربہ ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، اگر ان 4 چیزوں کے اوپر آپ مہارت حاصل کر لیں تو یقین کریں آپ ولی اللہ بن سکتے ہیں، یہ بات ایک سچ ہے۔ اب دیکھو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کے نفس بھی اس کے اندر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ معدے کو جو کی روٹی ٹھنڈا رکھتی ہے، چست رکھتی ہے، شہوت میں اضافہ نہیں ہونے دیتی، یعنی کہ جس کو ہم صحبت کہہ لیں گندے خیالات، جسم کی توانائی کو کم کرتا ہے، چست رکھتا ہے، اس کو شہوت میں زیادہ اضافہ نہیں ہونے دیتا۔ کڑوی ہوتی ہے تھوڑی سی، کھانی پڑے گی، اور ساتھ پانی پی سکتے ہیں، کھجوریں استعمال کر سکتے ہیں، پھیکے چاول پانی میں ابلے ہوئے وہ استعمال، لیکن تھوڑی مقدار میں، ٹھیک ہے نا۔ کوشش کریں کہ روزے رکھے 40 دن، فرضی روزے رکھے تو صدقہ جاری، اس سے اور کیا بڑی نعمت ہو سکتی ہے۔ اب اور اسی طریقے سے آپ نے دانتوں کی صفائی اچھے طریقے سے رکھنی ہے، مسواک وغیرہ اچھے طریقے سے، دانت آپ کے چمکتے ہوئے نظر آئیں بالکل، ٹھیک ہے نا۔ آنکھوں میں سرما وغیرہ ڈال سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر سر میں تیل ڈالنا چاہیں، عمل کے دوران کی بات کر رہا ہوں، لیکن تلوں کے بغیر، تلوں کا جو تیل ہوتا ہے نا وہ آپ ڈال سکتے ہیں سر میں۔ اور اس کے علاوہ آپ کسی جانور پہ سواری نہیں کر سکتے، چمڑے کا جوتا نہیں پہن سکتے۔ یہ چیزیں آ رہی ہیں شرائط چلہ، اور شرائط چلے پہ ایک میں الگ سے لمبی ویڈیو بناؤں گا 2 سے 3.5 گھنٹے کی، اس کے اندر یہ ساری ڈیٹیل آ جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اور پرہیز جلالی اور جمالی تو سمجھ آ گیا، آپ یہ 3 سے 4 چیزیں کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کائنات کی کوئی چیز نہیں چکھ سکتے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، اگر پرہیز جلالی اور جمالی کرو گے نا، تمہاری روحانیت میں اضافہ ہوگا، تمہارا دل لگے گا، تمہیں نیند بھی نہیں آئے گی۔ آپ جب پریکٹیکل میں آؤ گے آپ کہو گے سید بادشاہ کے جو الفاظ تھے بالکل صحیح تھے۔ دوستو اسی طریقے سے 40 دن کا عمل ہے، اور آپ نے اس عمل کو پڑھتے جانا، جب حصار سے باہر نکلیں تو حصار کو کاٹ دیں۔ تو اسی طریقے سے کہنے کا مطلب یہ، یعنی کہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے پہ پھونک مارے اور نیت کرے، اور اس کو ہاتھ سے ہٹائے، جو حصار آپ نے لائن کھینچی تھی اس کو کاٹا کرے اور وہاں سے باہر نکل آئے۔ اور یاد رہے سورۃ الجن کو پڑھنے سے پہلے کوشش کی جائے، اب لیڈیز ہیں، خواتین ہیں، عورتیں کرنا چاہیں گی سورۃ الجن سے، تو عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جو ینگ عورتیں ہیں وہ یہ 40 دن کا عمل نہیں کر سکتی،
تو عورتیں یہ صورت الجن کا عمل نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں ان کو رجت آنے کا زیادہ اندیشہ ہے، یعنی کہ وہ پاگل ہو سکتی ہیں، دماغی توازن کھو جاتی ہیں، تو اس لیے اپنے آپ پہ وہ قابو نہیں کر پائیں گی، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ انہیں موت کا کھیل میں آ بیٹھے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا کھیل ہے جس کو ہر انسان اس دنیا کے اندر نہیں کھیل سکتا۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر کسی عورت نے یہ کوشش کی تو ڈر جانے کی صورت میں عورت کی قلب بند ہو سکتا ہے، یعنی کہ دھڑکن بند ہو سکتی ہے، دماغی توازن کھو بیٹھتی ہے، اور اللہ نہ کرے اگر کسی کا دماغی توازن وہ کھو بیٹھی، یا کوئی آدمی ہے وہ رجت ہو جاتی ہے، یعنی کہ دماغ کا گھوم جانا، دماغ کا خراب ہو جانا، کائنات میں اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا اس دور کے اندر جب تک وہ مر نہیں جاتا۔ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں نا پاگل شاپر باندھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کو کنکریٹ پھینک رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں نا لوگ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں یوں۔ ویسے اب ایسے لوگوں کا کوئی بھی علاج نہیں ہے سوائے اللہ کا ولی، جیسے مولا علی ہیں، ٹھیک ہے نا، داتا سرکار ہے۔ اب وہ تو ابھی دنیا میں ہمیں نظر تو نہیں آ رہے نا کہ ہم ان سے جا کے ہیلپ آؤٹ لے لیں، سوچنے کی بات ہے، لیکن یہ دعا ضرور کی۔ لیکن دوستو خیر یہ واپس آنے کے تو ناممکن چانسز ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ میں ایک اور چیز بتا دوں، آپ اگربتیاں سلگائیں، صندل اور عود سلگائیں، لکڑیاں جلائیں، آگ کے شعلے جلائیں اندر، اور اسی اب جیسے سردیوں کے موسم چل رہے ہیں اس میں تو لوگ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور میں چیز آپ کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، آپ کو اباسی نہیں آنی چاہیے، کوشش کرنا ہے کہ آپ نے عمل سے پہلے 15-20 دن پرہیز جلالی اور جمالی کرنا شروع کریں، کیونکہ اس سے فائدہ یہ ہوگا جتنی بھی آپ نے پیٹ میں معدے میں چیزیں ہوں گی نا آپ کی جو گند بنا کھایا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کا پخانہ کے ذریعے صاف کر دے گا جو کی روٹی، اور آپ کو پخانہ نہ ہونے کے برابر آئے گا۔ میں آپ کو وہ بات کر رہا ہوں جو ایک ایکسپیرینس ہے۔ آپ سلم ہونا شروع ہو جائیں گے، شروع میں تھوڑی دقت ہوگی، جیسے تھوڑا فیٹی آدمی ہوتا ہے اس کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا، یار بھوک لگے گی، چکر بھی آئیں گے، لیکن مرو گے نہیں آپ۔ زیادہ بس استغفر لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد پڑھتے رہیے۔ اور ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، 15 دن جب پرہیز کرنا شروع کریں گے تو آپ لیول پہ آ جائیں گے، پھر عمل بیٹھنے کی آپ کی تاثیر بڑھ جائے گی، یعنی کہ نیند نہیں آئے گی، اباسیاں نہیں آئیں گی آپ کو۔ اگر آپ کو جو کی روٹی کھاؤ گے، پرہیز جلالی جمالی نہیں کرو گے اور ساتھ میں نماز کی پابندی نہیں کرو گے، اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ عامل تعداد پوری نہ کر سکے گا، اور جب تعداد پوری نہ کر سکے گا حصار سے باہر نہیں آ سکتا۔ اگر حصار سے باہر نکل گیا تو عامل کے لیے مرنا نشچت ہے، یعنی کہ پاگل ہونا نشچت ہے، اسمبھو، اس کو کوئی ہی نہیں بچا سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو کیونکہ یہ وہ کھیل ہے دوستو ہر انسان نہیں کھیل سکتا۔ اب ہم چلتے ہیں، اب مثال کے طور پہ آپ نے اس کو پہلے، بعض لوگ پوچھتے ہیں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، بعض بھی پہلے شروع دنوں میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ بھائی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے روحانیت پہ، انسان کے قلب پہ، کس کے قلب کیا ہے، اس کا سینے میں کیا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے نزدیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے آپ ایک بچہ پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے اور اس کی ساری توجہ تعلیم پر ہوتی ہے، تو یقیناً اس کو یہ پتہ ہوتا ہے یار مجھے پورا یقین تھا کہ میرے اتنے مارکس آ جائیں گے، ہے نا یہ بات۔ تو دوستو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مارکس حاصل کرنے کے لیے انسان کو بچپن سے ہی محنت کرنی پڑتی ہے قرآن مجید کے اوپر، یعنی کہ صالح عمل کرنے پڑتے ہیں۔ یہ نہیں کہ طوطے کی طرح عربی میں یاد کر لی اور جنتی ہو جاؤ گے، نہیں، بلکہ جہنم میں جاؤ گے، کیونکہ تم قرآن سمجھتے نہیں تھے۔ تو اس لیے میرے دیکھنے والوں غور سے سنو کہ صالح اعمال ہوں گے، اچھی روحانیت ہوگی، یعنی کہ نیک کام اچھے کرو گے، تو پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر تمہارا محنت دیکھی جائے گی۔ فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں جب آپ عمل میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کی کوشش دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہر طرح کی مخلوق وہاں نمودار ہوتی ہے، ہر طرح کی سمجھتے ہیں، یعنی کہ جن کا ذکر قرآن میں بھی موجود نہیں ہے، وہ بھی وہاں پہ ٹولیے کے ٹولے جیسے ہوتے ہیں۔ جیسے یوں سمجھاتے ہیں ایک آرمی چیف صاحب کی شادی ہے تو پوری فوج آئی ہوئی ہے، بات آ رہی سمجھ میں، اور ایک ریڑھی والے کی شادی ہے اس پہ چند بندے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ جیسے ہجوم ہوتا ہے جنات کا، لیکن وہ آپ کو کچھ نظر آتے ہیں، یعنی کہ جیسے اب آپ عمل میں بیٹھے، مان لیجئے ایک تھوڑا سا میں آپ کو ایک چیز ایڈ بتا دوں، اب آپ مان لیجئے آپ سامنے عمل کے لیے بیٹھے ہیں، آپ اپنی تعلیم میں مگن ہیں اور پڑھی جا رہے ہیں آرام سے ٹھہر کے، تو اب یہ ہے کہ پہلے 14-15 دن کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی قسم کا کوئی کھرکھراہٹ، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آپ کی ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے۔ پھر جب عمل سے فارغ ہوں گے پھر آپ نیچے جائیں گے، تو یعنی کہ
اوپر والے پورشن میں کریں گے تو نیچے ہی آئیں گے، کیونکہ ہم نے تو اوپر والے پورشن میں نے کیا تھا۔ تو اس کے بعد وہ آپ کی ایکٹیویٹی دیکھیں گے، یہ کیا کھاتا ہے، کیا نمازی بھی ہے یا نہیں۔ وہ آپ یہ نہیں کہ رہیں گے آپ کے ساتھ ساتھ لیکن آپ کو ظاہر نہیں ہوں گے۔ آپ کی ایک ایک چیز نوٹ، کہ آپ گیس خارج تو نہیں کر رہے سارا دن، کہ آپ کسی بار تو فضول میں تو نہیں جاتا یہ بندہ، اس کی کیا ایکٹیویٹی ہے، یعنی کہ ڈیوٹی ہوتی ہے نا تو وہ ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ تو پھر آپ 15 دن 16 دن کچھ نہیں ہو، ہاں 17واں 18واں 19واں دن اس دوران وہ ہلکی ہلکی آپ کو پھر وہ دیکھیں گے کہ یار اس بندے کو اپنے اوپر ہم فضلیت دیں یا نہ دیں، حاکم بنائیں اس کو، یعنی کہ فیصلہ کرتے ہیں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ یعنی کہ فیصلہ کرتے ہیں، ساری جنات بیٹھے ہوتے ہیں ادھر، وہ ان کے بڑے بڑے، ان میں بھی بڑے عالم دین ہوتے ہیں جنات، جیسے ہمارے عالم دین ہے نا، یعنی کہ ہم میں بڑے بڑے عالم دین کچھ صحیح بھی نہیں ہیں اور کچھ صحیح بھی ہیں، ان کے بھی یہی سسٹم ہوتے ہیں۔ تو ان کے بھی بڑے بڑے مطلب کہ موزد بڑی بڑی عمروں والے، تو وہ بھی آئے بیٹھے ہوتے ہیں اس بندے کے سامنے، لیکن اس کو نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ جو اتنا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، اب یہ بندہ ہمیں یعنی کہ یہ ہمیں کیچ کرنا چاہتا ہے، اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اپنی بات منوانا چاہتا ہے، تو کیا ہم اس کو اپنے اوپر فضلیت دے دیں، یعنی کہ اس کو حاکم بنا دیں اپنا؟ پھر سارے مشورہ کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اس کو چیک کرو کہ اس کی جو باطن کی صفائی ہے، اس کی روحانیت ہے، وہ کیسی ہے۔ جب وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بڑی چیزوں سے نوازا ہوا ہے، بعض چیزوں میں انسان افضل نہیں ہے، بعض چیزوں میں جنات افضل ہے انسانوں سے، اور بعض چیزوں میں انسان افضل ہے جنات سے۔ جی، جیسے آپ جنات روپ تبدیل کر سکتے ہیں، انسان نہیں کر سکتا۔ انسان کے اگر کھانے سے ایک مکھی کوئی ذرا لے کے اڑ جائے، کوئی ہے انسان اس کو پکڑ کے دکھا دے؟ نہیں پکڑ سکتے آپ مکھی کو، اتنا بے بس ہے انسان۔ لیکن جنات یہ پکڑ سکتی ہے، جنات مکھی بن سکتی ہے، کاکروچ بن سکتے ہیں، سانپ بن، یعنی کہ ہر چیز بن سکتے ہیں۔ انسان نہیں بن سکتا کیونکہ اس کا جسم ٹھوس ہے۔ دیکھو، اس لیے پھر جنات یہ پتہ کرواتے ہیں یار یہ اس کی جو اس کا خاندان ہے پیچھے کہاں کہاں دفن ہے، کیا کس لڑی سے آئی ہے، پھر وہ اس کا شجرہ دیکھتے ہیں۔ اب جیسے ہم پتہ کرواتے ہیں بھاجن یہ فلاں بندہ، یہ لاش پڑی ہوئی ہے، آئی ڈی کارڈ پتہ کروائیں کس کی ہے، محکمہ پولیس ادھر جاتے جاتے او ہو اچھا فلاں، پھر وہ نادرا سے پتہ ویریفیکیشن ہوتی ہے، وہ خاندان نمبر یہ ہے، بلڈ نمبر یہ ہے، وہ ہم تو انسان ہیں نا، اس طرح مدد لیتے ہیں، لیکن ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، ان کے اپنے ایک لنکس ہوتے ہیں، یہ منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں اتنے، یعنی کہ جیسے سورۃ الجن میں ان کے بارے میں پڑھیں، تھوڑا بتا دوں کہ ہم خدا کو ہرا نہیں سکتے، نہ ہی اس کو بھگا کے تھکا سکتے۔ اب بھگا کے اتنے تیز دوڑتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، ہوا سے زیادہ تیز دوڑنے کی ان کو صلاحیت حاصل ہے۔ یہ 1 سیکنڈ کے اندر یا 1 منٹ کے اندر یہ لاہور، ملتان سے لاہور پہنچ سکتے ہیں 1 منٹ کے اندر، اور ہمیں جاتے ہوئے 4 گھنٹے لگ جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے دوستو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بندہ بیٹھا ہے کہ ہم اس کو فضلیت دیں، اگر تو روحانیت ہوئی خراب، اگر تو دل میں ہوئی کیا کہتے ہیں ہوس، بس انہوں لٹنا ہے، اپنی لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے کر رہے ہیں، یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، یا عشق مشوقی کے لیے، یعنی کہ کوئی بھی آپ کی خواہش ہو سکتی ہے اندر سے، لالچی ہیں، پیچھے نمازوں کا ادا نہ ہونا، یا کیا کہتے ہیں پیچھے کسی کا بھلا نہیں کیا آپ نے کسی پہ خوف خدا نہیں کیا، پھر جنات کہتی ہے اس کو پکڑ لو۔ کیا کہتی ہے؟ پکڑ لو اس کو۔ پھر ان کے پاس ایسے ایسے حربے ہوتے ہیں، جیسے محکمہ پولیس کے پاس حربے ہوتے ہیں بڑے بڑے ڈاکوؤں کو وہ بات منوانا، اور ان کے پاس بھی ایسے حربے ہوتے ہیں کہ عامل کہتا ہے میری توبہ، میری جان چھڑ دیو، وہ کہتا ہے میں چھوڑ، معافی نہیں ہے، آنا معافی مشکل ہے۔ اب وہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے، جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے ایسے مناظر اس کو سیٹ کرتے ہیں، اس کو ایسے سیدھا کرتے ہیں جیسے دوستو جیسے کہ فٹ بال اسٹیڈیم میں آپ دیکھتے ہیں جو فٹ بال کا حال ہوتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہاں سے بھاگنا ممکن ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اور پھر وہ حصار توڑ بھی دیتے ہیں۔ کیوں حصار توڑا؟ کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اس نے حصار کچا ڈالا ہے۔ کچے سے مراد کے حصار کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اب آپ لوگوں کو نہیں، بس یہی پتہ ہوتا ہے 3 مرتبہ کل پڑھ لو اور آیت الکرسی پڑھ لو اور وہاں پہ بیٹھ جاؤ، بس پھر کوئی نہیں اندر آ سکتا۔ بھائی ہر چیز کا ایک فارمولہ ہے، ہر چیز کی دنیا کے طریقہ کار ہے۔ قلعہ مضبوط نہیں ہے، آپ نے قلعہ مضبوط نہیں کیا،
وہ اندر گھس آتے ہیں، یا اندر نہ بھی گھسیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ جیسے وہ کچھ ایسے مناظر ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، مان لیجئے کہ آپ کے ارد گرد سارے جنازے پڑے ہوئے ہیں، جنازے آ جائیں گے، آپ دیکھیں گے باقاعدہ، آپ کا اب جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ کہیں گے یار یہ کہانی ہے، بھائی یہ کسی کو نہ دیکھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بھائی جنات وہ مناظر آپ کے رشتہ دار بن کے آئیں گے، یعنی کہ اب اکیلے بیٹھے ہیں گھر کے اندر، اب آپ کو پتہ ہے کہ یار میں اکیلا بیٹھ کے عمل کر رہا ہوں، اب باہر سے دروازہ کھٹکے گا، پھر دروازہ کھولو، نہیں کھٹکے گا تو توڑ دیں گے، لوگ ہیں، ہجوم ہے، رونے کی آوازیں، آپ کو ہو گئی یار کون ہے؟ آپ کو دروازہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو انسان کا جو دل ہے نا دوستو، بندہ ڈر جاتا ہے اچھا خاصا، یعنی کس نے توڑ دیا دروازہ؟ اب وہ داخل ہو گئے ہیں لوگ، اور کلمہ شہادت کا ورد پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ اللہ، اب وہ ہے جن، نہ دروازہ ٹوٹا ہے اور نہ ہی کچھ ایسا ہوا، وہ صرف آپ کے کان اور آپ کی آنکھیں دکھائی جا رہی ہوتی، جھوٹ پہ مبنی، وہ جھوٹ ہوتا ہے لیکن آپ کو حقیقت نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب وہ آتے ہیں آپ کے سامنے، مان لیجئے کہ دو جنازے پڑے ہوئے ہیں، ایک آپ کی بیوی کا پڑا ہوا ہے، دوسری ماں کا پڑا ہوا ہے، یہ جو انسان آپ کو زیادہ عزیز ہو، اور وہ کہیں گے دیکھو مر گیا، فوت ہو گیا، اب اس کو کون دفنائے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ دوستو ایسے مناظر دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی رات 11-12 بجے کا ٹائم ہو۔ اگر آپ اس سے نہیں ڈرتے، مثال ہے آپ دل، کوئی ہیکل دل کے مالک ہیں سخت، آپ کہتے ہیں میں نہیں ڈرتا، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، وہ دیکھیں گے پھر اس لاش کو اس کے برنا کریں گے، اس کو ننگا کریں گے، اس کو ماریں گے، اس کی ٹانگیں توڑیں گے، اس کا پھر زندہ انسان کو، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے کوئی فوت ہو گیا، اس کی شکل لے کے آئیں گے، مثال ہے آپ کا والد صاحب فوت ہو گیا یا کوئی فوت ہو گیا، اس کی شکل لے کے آئیں گے کہ دیکھو میں آ گیا ہوں واپس، باہر آؤ میری بات سنو۔ اگر آپ پھر بھی نہیں ڈرتے تو بہت بڑا دل ہے پھر تو آپ کا۔ پھر دیکھیں گے کہ آپ کسی انسانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، آپ کے بچوں کو، حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی، صرف آپ کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے بندہ، اس کو ذبح کریں گے، دھڑ علیحدہ کر دیں گے، باقاعدہ آپ کو نظر آئے گا لائیو، جیسے ہم لوگ بیٹھتے ہیں، آپ کہو گے سچی مچی کے انسان ہے۔ دوستو یہ خونی منظر ہوتا ہے، کیونکہ یہ آتشی عمل دے رہا ہوں، یہ جلالی ہے، جلال کا عمل ہے، اس میں آگ سے کھیلنے کا تماشا ہوتا ہے، آگ بھی دکھائی جا سکتی ہے آپ کو، کچھ بھی، یعنی کہ وہ چیزیں دکھائیں گی کہ جس سے آپ بھاگ جائیں۔ اب مان لیجئے کمرے میں بیٹھے، اب واش روم سے پانی آ گیا، اوپر سے پانی ٹپک رہا ہے، کیا جی لوگ آوازیں دے رہے ہیں یار پتنی زلزلہ آ گیا ہے، سیلاب آ گیا، باہر نکلو باہر نکلو، حالانکہ کوئی نہیں ہے باہر، وہ صرف آپ کو دکھایا جا رہا ہوتا، کوئی نہیں ہوتا۔ اب اسی طریقے سے دوستو میں آپ کو بات صحیح کر رہا ہوں کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، یہ جو دل ہے نا، ابھی تو سننے میں مزہ آ رہا ہوگا، اللہ نہ کرے، میری ذاتی اوپینین یہ ہے کہ آپ عمل نہ کریں ایسا اپنی زندگی میں، جب تک کوئی ایسا پیر و مرشد نہ ہو جس کو عبور حاصل ہو۔ یہ دل ہے نا، یہ انسان کا دوستو پھٹ جاتا ہے اندر سے، اگر پھٹا نہ بھی صحیح نا، آپ خوف سے بیمار ہو جاؤ گے، مہینوں مہینے بیمار پڑے رہو گے۔ آپ کا اگر آپ نے وہ چیزیں دیکھ لی نا آنکھوں سے، تو دوسرے دن آپ نہیں جاؤ گے ادھر بیٹھنے، اور جب نہیں جاؤ گے تو اس سے زیادہ بڑا نقصان ہے، کیونکہ ایک چیز آپ نے دیکھ لی ہے۔ اب وہ پردہ کا جو سسٹم تھا، جیسے عام انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ختم کر دیا گیا، اب لگا لو یہ سب، کدھر جاؤ گے؟ کتنی دور جاؤ گے؟ نہیں بھاگ سکو گے۔ پھر جب آپ سوؤ گے تو وہی نظر آئیں گے، جب آپ اٹھو گے تو وہی نظر آئیں گے، کیونکہ پردہ ختم ہو گیا نا، تھوڑا سمجھیں۔ تو اسی طریقے سے تمام میرے دیکھنے والوں جو سننے والے ہیں، یہ بہت خطرناک اور گھاتک قسم کا عمل ہے۔ اگر پھر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ تعلیم لینا چاہتے ہیں، یہ 40 دن کا دوستو سلسلہ ہے، اگر مان لیجئے 40 دن آپ پورے کر گئے، اب اس پہ آ جاتے ہیں۔ اس دوران یکا دم 2 جن حاضر ہوتے ہیں، اس دوران انسانی روپ میں، جن کا نیچے سے دھڑ نہیں ہوتا، 2 قسم کے جنات حاضر ہو جاتے ہیں، اور یعنی کہ چھوٹے چھوٹے قد جیسے کہہ لیں، ہو سکتا ہے کچھ بڑے ہوں کچھ چھوٹے، لیکن 2 آتے ہیں۔ اس دوران وہ عہد پیمان کرتے ہیں انسان سے، تو وہ آپ پہ کچھ پابندیاں عائد کریں گے، تو لیکن آپ کو اس پہ پابند ہونا پڑے گا۔ مثال ہے جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ زنا نہیں کریں گے، کسی غیر محرم کو دیکھیں گے نہیں، آپ
رات کو فلاں فلاں صورت اتنی دفعہ رات آپ نے پڑھنی ہے تو ہم حاضر ہوا کریں گے آپ کے پاس. آپ نے بچوں کا خاص خیال رکھنا ہے، لوگوں کی خیرات کرنی ہے، لوگوں کو اچھی بات بتانی ہے، کیونکہ وہ نوری علم ہے نا. تو اچھے جنات آپ کو یہ مشورہ دیں گے. تو اگر آپ ان کی باتیں ایکسیپٹ کر لیتے، معاہدہ کر لیتے، تو آپ کو اس پہ قائم ہونا پڑے گا. پھر اسی طریقے سے وہ آپ کی غائبانہ مدد کرتے رہیں گے. جب بلانے کا دل آئے تو رات کے ٹائم کچھ دن مخصوص ہے اس دوران بلا سکتے ہیں. پوچھ تاچھ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، باقاعدہ آپ ان کی دعوت بھی کر سکتے ہیں، بالکل ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن یہ چیزیں تب ہوتی ہیں دوستو، یہ بڑی محنت، اتنا بڑا جگرا چاہیے اس کے لیے، اتنا بڑا. اور آج کے دور میں لوگ جو قوم مرغیاں کھائے تو وہ بھلا اتنا بڑا جگرا رکھ سکتی ہے؟ نو 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 نو. اس کے لیے مضبوط قوی ہیکل ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کا کوئی عامل نہیں ہے، یعنی کہ آپ کا پیر و مرشد نہیں ہے، اگر آپ تعلیم لینا چاہتے ہیں عباس بھائی سے، بہت سارے لوگ ماشاءاللہ میرے 4 سے 5 اسٹوڈنٹ موجودہ ابھی میرے سے لرننگ کر رہے ہیں. بہت سارے لڑکے مجھ سے سیکھ کے گئے ہیں، خواتین سیکھ کے گئی ہیں ماشاءاللہ تعالیٰ، وہ کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ کئی حد تک کامیاب ہوئی ہیں اور ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. ان کو وہ کہتے ہیں واقعی ایک ریئلٹی ہے آپ کے پاس. آپ بجائے کہ جعلی عملوں سے بہتر ہے جو اپنا چہرہ بھی نہیں دکھاتے، تو آپ جو چہرے والے جو لوگ ہیں آپ ان کی گفتگو سے جج کریں ان کو، آپ ان کا امتحان لیں، ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے اگر آپ مجھ سے تعلیم لینا چاہتے ہیں تو بھائی اس پہ میری تھوڑی بہت ہدیہ لازمی ہوتا ہے. ہدیہ صرف لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ جو لائٹنگ چل رہی ہے، یہ جو کیمرے چل رہے ہیں بھائی، ان کا بل ادا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر محنت ہوتی ہے، آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں راستہ ہے، محنت آپ خود کریں تو ہم سکھانے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ جو فری والے حضرات ہیں وہ فری والے صرف میری ویڈیوز دیکھا کریں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو مال عطا کرے ہیں. ہاں جی. اچھا دوستو، یہ سورۃ الجن کا عمل تھا. کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو واٹس ایپ، تو سبھی کو میرا نمبر پتہ ہے، اوپر لکھا ہوا ہے چینل کے اوپر، واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کر لیجئے گا. ہاں جی. لڑکیوں کے لیے یہ ہے کہ خواتین بڑے فون کرتی ہیں تو بھائی آپ کوئی عمل ہمیں کروائیں. تو دیکھو چھوٹے عمل ہوتے ہیں لڑکیوں کے، عورتوں کے لیے چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے لڑکیوں کا دل ہوتا ہے کمزور، تو یعنی کہ وہ پھر غائبانہ طریقے سے مدد کرتے ہیں، لیکن اس میں پرہیزگاری چاہیے ہوتی ہے ان کو، ٹھیک ہے نا. ہاں جی. تو اچھا، تعلیم کسی کو چاہیے تو وہ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں. سلیبس ہمارے چل رہے ہیں دھڑا دھڑ اللہ کے اس سے. تو اب آج کا ویڈیو کلوز کرتے ہیں، نیکسٹ ویک حاضر ہوں گے. ہوپ دان سے دیکھتے رہی پاک قبلیت. اللہ حافظ.